बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ज़हनी सेहत होती क्या है। अब ये एक ऐसा मौजू है जिसके बारे में हम सब ही जानते हैं, लेकिन इसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, अहमियत नहीं दी जाती, और यही वजह है कि इसके शिकार लोग जो हैं, ज़हनी तनाव के शिकार लोग, उनकी तादाद में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। और इसका शिकार सिर्फ मर्द और औरतें नहीं हैं, बल्कि बच्चे और टीनेजर भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। इसकी वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आजकल जो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि हम चंद ही दिनों में तरक्की की तमाम मनाजिल तय करना चाहते हैं। हम वो तरक्की जिसको हासिल करने के लिए कई सालों की मेहनत चाहिए होती है, वो हम चाहते हैं कि चंद घंटों और चंद दिन में हमें हासिल हो जाए, जिसकी वजह से मायूसी जन्म लेती है। अब तरक्की की ख्वाहिश करना एक नेचुरल अमर है और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी शख्सियत, जिद्दोजहद और सलाहियत को पस नज़र डालकर सिर्फ ये ख्वाहिश करें, ख्वाब देखें, तो फिर मायूसियाँ जन्म लेती हैं और वो बढ़कर बीमारियां बन जाती हैं। सो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ज़हनी सेहत है क्या और इसमें ख़राबी की क्या वजूहात हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि जब हमें जिस्मानी बीमारी होती है तो हम आराम से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब हम ज़हनी तनाव का शिकार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना बहुत मायूब समझा जाता है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो ब्रिगेडियर डॉक्टर राशिद कयूम साहब, जो कि साइकाइट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज में। इसके साथ साथ एज अ साइकाइट्रिस्ट वर्क कर रहे हैं PF हॉस्पिटल में। उनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रही हैं प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त रोहेल साहिबा, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम सर एंड अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी सर, जिस तरह कि मैंने अभी इंट्रोडक्शन करवाया कि यू आर अ साइकाइट्रिस्ट और मैडम इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आप ज़रा हमारी आवाम को ये बताइए कि दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक सवाल है और यूजुअली डॉक्टर्स को पता होता है कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नाजरीन को भी पता चले। जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आपका बहुत शुक्रिया और PTV का बहुत शुक्रिया कि इस अहम मौजू पे आज आपने जो है हमें मौका दिया कि कुछ हम अपने दिल की बात कर सकें और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जी दोनों में फ़र्क, और बहुत सारों को इससे आगही नहीं है और कंफ्यूज हो रहे होते हैं। एक तो ये कि दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, और दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग जो ज़हनी सेहत जिनकी ठीक नहीं है उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। साइकियाट्रिस्ट जो होता है वो प्राइमरीली एक MBBS डॉक्टर होता है। डॉक्टर बनने के बाद उसने एक स्पेशलाइजेशन की होती है जिसको साइकियाट्री कहते हैं, और उसका इलाज का जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है वो मेडिसिन होता है। लेकिन मेडिसिन अकेले आपको पता है कि पूरा उसको ठीक नहीं कर सकती, तो उसकी जो है बुनियाद वो साइकोलॉजी और बाकी चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि उसकी डेफिनेशन ये मैं जी मैम आप बताइएगा कि साइकोलॉजिस्ट है उसका क्या काम होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो प्राइमरीली जो है MBBS डॉक्टर हैं, उसके बाद साइकियाट्री में स्पेशलाइज किया है, जबकि साइकोलॉजिस्ट जो है उसने मेन उसकी एजुकेशन आप ले लें तो PhD तक अगर वो चला जाए और किसी एक एरिया में कोई एक साइकोथेरेपी में या जनरलाइज्ड किस्म की थेरेपीज़ में अगर उसने स्पेशलाइजेशन की हुई है तो उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। उसका काम दवाइयों से उसका कोई रिलेशन नहीं है, उसका सिर्फ काम जो है वो अपने बातों से, अपनी थेरेपी से, अपनी ज़ुबान से, यानी कि वो उस तह तक पहुंचना चाहता है जिधर मसले का जहाँ जड़ होती है। जैसे हम कह के अगर सर दर्द हो रही है तो आप उसके सिम्टम आ रहे हैं, और सर दर्द अगर हो रही है कि मैंने पेपर देना है तो वजह जो है पेपर देना है और जब स्ट्रेस है, जी वो स्ट्रेस है, और दवाई से सर दर्द साइकियाट्रिस्ट होंगे तो वो उस सिम्टम को ठीक करेंगे, जबकि साइकोलॉजिस्ट उस जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसको ठीक जिसकी वजह से वो सर दर्द हो रहा है। जी थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ इस तरह से करूंगा कि साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करते, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसका बायोकेमिकल चेंजेस ब्रेन में आई होती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे चेंजेस आई होती हैं, जब वो उन चेंजेस को और उन इलनेसेस को ट्रीट करते हैं तो वो बुनियाद है, वो पैरासिटामोल नहीं है, वो उसके कॉज को ही ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन जो इन्होंने बात की उससे भी मैं एग्री करता हूँ कि कई दफ़ा वो यानी दोनों जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो नहीं चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, ये बताइएगा कि ज़हनी सेहत को आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये वो फील्ड है जिसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, और जिस्मानी सेहत पर हम तवज्जो देते हैं लेकिन ज़हनी सेहत पर नहीं देते, तो क्या ये भी इंटरकनेक्टेड है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है, और अगर ज़हनी सेहत ख़राब
ہوتی ہے تو کیا جسمانی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے انسان کی؟ ویسے تو اگر آپ دیکھیں تو ذہنی صحت کو میں اس طرح سے ڈیفائن کروں گا کہ انسان کی سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے سے جو برتنے کا اور تعلق پیدا کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں، اگر یہ ٹھیک ہوں اور اس کو وہ کچھ فائدہ پہنچا رہی ہیں اور کوئی آزمائشوں میں نہیں ڈال رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تندرست ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ان ساری چیزوں میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی بیشی کوتاہی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو چیلنجز آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ اس کو مدد کی ضرورت ہے. ٹھیک ٹھیک. میم یہ بتائیے گا کہ ذہنی صحت کے مسائل جو ہیں آج کل وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو جس طرح کہ میں نے کہا کہ صرف مرد اور عورتوں میں نہیں ہے بلکہ بچوں میں بھی ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ پرانے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اتنے زیادہ نفسیاتی مسائل نہیں ہوتے تھے، لیکن آج کل بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ ہمارا اسٹریس لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یا ہماری سوشل نیٹ ورکنگ نہیں ہے، ہم لوگ سوشلائز نہیں کر رہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ایکسپریس نہیں کر رہے؟ مطلب وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال سے؟ مجھے لگتا ہے کہ جتنی اویئرنیس ہوتی ہے نا، جو کہتے ہیں آگہی کی اپنی ایک مسائل ہوتے ہیں. اب ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہے، ہمیں لو اسٹریس بھی پتہ ہے، ہمیں ڈپریشن بھی پتہ ہے. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو خود ہی سے آ کے کہتے ہیں جی مجھے ڈپریشن ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو ابھی آپ کو لیبل نہیں کیا، آپ خود اپنے آپ کو لیبل کیوں کر رہے ہیں؟ تو ارد گرد ہمارے ساتھ ایک تو اپنے ساتھ ایکسپیکٹیشنز اور ایک لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہمارے ساتھ. ٹھیک. یہ سب چیزیں جو مل کے انسان کو اتنا اسٹریس آؤٹ کر دیا ہے، اور یہ ہر اسٹریس جو ہے نا ڈفرینٹ لیول پہ ہے. اگر کسی ایڈلٹ کا اسٹریس ہے تو وہ ڈفرینٹ ہے، کسی بچے کا ہے تو ڈفرینٹ ہے، کسی اسٹوڈنٹ کا ہے تو ڈفرینٹ ہے. اب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جی اس نے اے گریڈ لینا ہے، پیرنٹس نے اس کو کہہ رہے ہیں اے گریڈ لینا ہے، فرسٹ پوزیشن ہی لینی ہے، اے گریڈ لینا ہے. ایوری بڈی کین ناٹ بی ٹاپر. اور یہ صرف چھوٹی سی ایکسپیکٹیشن جو ہے بچے میں کس طریقے سے اسٹریس انڈیوس کرتی ہے، یہ شاید پیرنٹس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے. اب بچے سوشل میڈیا جو ہے ایک اندر فیکٹر آپ کا ہے، بالکل اس نے بالکل لوگوں کو آپ سے نیٹ ورکنگ تو ان کی ہے لیکن وہ اندر سے لونلی بھی ہو رہے ہیں. یعنی کہ وہ آئسولیشن میں رہ کے اپنے گیجٹ کے ساتھ، ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ سب آئسولیٹڈ ہیں، یعنی کہ ہر بندہ اپنے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں اتنی ساری، جس طرح اگر آپ لیں پاورٹی ہے، مطلب دیر کین بی اکنامک فیکٹرز، دیر کین بی ایموشنل فیکٹرز، دیر کین بی پولیٹیکل فیکٹرز، دیر آر سو مینی فیکٹرز. وی کانٹ سے کہ جی دس از جسٹ the one factor. پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ یہی اور ایک وجہ مین ہے. جو آپ کی ایموشنلی جب آپ اس چیزوں کو کر نہیں پاتے اور آپ کی وہ کیپیسٹی سے زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی اسٹریس لیول، تو وہ کسی نہ کسی سر اگر کسی کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو رہا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے دوستوں سے بات کرنی چاہیے یا والدین سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ یوزلی ہمارا جو معاشرہ ہے وہاں پر جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک تو اس کو ایوائڈ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بات کرنا. دوسرا ہم اس کو ایک سٹگما سمجھتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ذہنی بیماری ہو گئی ہے تو ہم اس کا اظہار کھل کر نہیں کر سکتے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ مطلب آپ کیا کہیں گے، کس سے بات کرنی چاہیے اور کیا اس کو سٹگما سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں متس اور مسکنسیپشنس تو بہت ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا کہ یہ ایک بیماری ہے. جیسے میں نے وہ ذکر اس لیے تھوڑی سی بات کاٹی تھی کہ میں نے یہ کہا کہ یہ باقاعدہ ایک حقیقت ہے. جیسے جسمانی بیماری ہیں اسی طریقے سے یہ نیورو ٹرانسمیٹر لیول پہ برین کے اندر چینجز آتی ہیں. اور جو سائیکیٹرک النس جس کو ہم کہتے ہیں، روزمرہ زندگی کے کوئی مسائل مشکلات ہیں اس کو تھوڑا سا ہم علیحدہ رکھ لیں. اگر آپ النسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کے بعد پھر یہ دیکھنا کہ کیا میرے پاس یا میرے ارد گرد وہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کو میں احسن طریقے سے اس کا کوئی مقابلہ کر سکوں. اگر وہ جو میتھڈز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے اور اس سے فائدے ہو رہا ہے، مائلڈ ہے کوئی چیز، ماڈریٹ چیز ہے، لیکن اگر ایک حد سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے آپ نے مدد لینی ہے. میم یوزلی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اگر ان کو ذہنی نفسیاتی الجھنوں کا سامنا ہوتا ہے تو لوگ انہیں کہتے ہیں آپ نماز پڑھ لیں، آپ توبہ کر لیں، استغفار کیا کریں، وچ از اے گڈ تھنگ. میڈیٹیٹ کرنا چاہیے، نماز ڈیفینیٹلی پڑھنی چاہیے، لیکن وہی جس طرح کہ سر نے کہا کہ بعض اوقات کیمیکل امبیلنسز بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تمام بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جنم لے رہی ہوتی ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ سائیکو تھیراپی کس طرح سے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے؟ مطلب اس سے بات کرتے ہیں، یہ کوئی سیشنز ہوتے ہیں، اور کیا یہ سیشنز
صرف ایک بیمار بندہ ہی لے سکتا ہے، یا اگر اس کو لگ رہا ہے کہ میری ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے تو وہ آپ کے پاس آ کر آپ سے یہ ڈسکس کر سکتا ہے، اینڈ دین یو کین ڈیسائیڈ کہ ان کو مسئلہ ہے کہ نہیں؟ تو مائی پوائنٹ از کہ کیا ایک ہیلدی انڈیویجول بھی ایک کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس جا کر اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی، اس کو میں اس طرح ڈفرینشیٹ کروں گی. ایک ہوتی ہے سائیکو تھراپی، ٹھیک، ایک ہوتا ہے کاؤنسلنگ. ٹھیک ہے، سائیکو تھراپی ایک اسپیشلائزڈ کسی ایریا میں آپ نے اسپیشلائز کیا ہوا ہے اس تھراپی کے اندر، اور آپ اس سے اپنے مریضوں کو یا آنے والے لوگوں کو ان سے مدد دیتے ہیں. اور جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ ایوری ڈے کاؤنسلنگ، جیسے کسی کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی جیسے کریئر کاؤنسلنگ ہے فار ایگزامپل، آپ کا کریئر آپ نے چوز کرنا ہے، تو یہ ایک عام فہم کوئی بیماری نہیں ہے، ایک آپ نے مشورہ لینا ہے، لیکن آپ کسی پروفیشنل سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. یہی مشورے پہلے والدین دیا کرتے تھے، بڑے دیا کرتے تھے، گھر کے ایسے لوگ جن کو آپ ویٹیج دیتے تھے. ابھی یہ چیزیں جو ہیں پروفیشنلی، جب آپ ایک جس طرح بہت سارے آپ کے پروفیشن ہیں، اس طرح یہ بھی ایک پروفیشن ہے، تو اگر آپ ایک پروفیشنل ہیلپ لے لیں گے تو وہ آپ کو اس ڈائریکشن میں، باہر کے ملکوں میں تو اسکول میں، کالجز میں ہوتے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ جس کے پاس اسٹوڈنٹس جا کے اپنے مسئلے ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ باتیں جو کہ وہ اپنے پیرنٹس سے شاید شیئر نہیں کر سکتے یا پڑھائی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، تو سائیکالوجسٹ ان کی ہیلپ اس میں کر سکتا ہے. ہمارا تعلق نہ صرف نفسیات سے بلکہ ہمارا، کیونکہ ہم ٹیچر بھی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے وہ مسئلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسکول میں، کالج، یونیورسٹی میں جو اس کی ایموشنل پرابلمز ہوتی ہیں، اس کے کریئر کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں سب چیزیں نا ایکیڈیمک، ہر فورم پہ ایکیڈیمیا میں ہر ایکیڈیمک جو آپ کی پروفیشنسی ہے اس کو بڑھانے کی ہر بندہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی ایموشنل جو ایک اس کے اندر ایک صلاحیت ہے اس کو پالش کرنے کے لیے، گروم کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جاتی. ہم ایموشنل ہیلتھ پہ اتنا کام ہی نہیں کرتے. سر، اگر کسی کو یہ نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں یا اس کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے تو وہ کیا علامات ہیں جن کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب میری ذہنی صحت خراب ہو رہی ہے؟ یا پھر اگر مطلب کیا کوئی بیہیویئر چینج ہوگا یا لاس آف انٹرسٹ ہو جائے گا، جن چیزوں کو آپ پہلے انجوائے کرتے تھے اب نہیں کر سکتے؟ مطلب کس طرح سے پتہ چلے گا، علامات کیا ہوں گی پیشنٹ میں؟ پہلی چیز تو میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی انسان میں اگر تبدیلی آتی ہے تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے، اس کو خود بھی اور اس کے ارد گرد اس کے جو عزیز و اقارب، دوست، احباب ہیں، کہ یہ پہلے تو ایسا نہیں تھا، اب کیوں ایسا ہوا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے، اگر ہم اس بیماری کی بات کریں، اگر آپ شخصیت کی بات نہیں چینج آف بیہیویئر دیکھیں تو دیٹ از الارمنگ. سڈن یا گریجول بھی، اگر چینج آف بیہیویئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے، اور اگر وہ تبدیلی نیگیٹو سائڈ پہ ہے، اس کی لائف کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کی پرفارمنس کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کے ایموشنز کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کے جو ہے نا بایولوجیکل سمٹمز پیدا ہو رہے ہیں، سونے جاگنے میں اس کو اثر انداز ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے جس کو. اچھا سر، بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو انسائٹ ہوتی ہے، جس طرح کہ میم نے کہا کہ وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں ڈپریسڈ ہوں، لیکن بہت سارے پیشنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو انسائٹ نہیں ہوتی، ان کو خود پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کے حالات میں گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سپورٹیو ہونا چاہیے، مطلب کس طرح سے اس پیشنٹ کو وہ ریئلائز کروائیں کہ آپ کو ایک پرابلم ہے اور ہم آپ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یا ان کو خود ہی سے سائیکو تھراپی شروع کر دینی چاہیے اور سپورٹیو بیہیویئر شو کرنا چاہیے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے اس صورتحال میں؟ یہ آپ کا بہت اہم اس طرح سے سوال ہے کہ ابھی آپ کے پاس ادھر آنے سے پہلے جو لاسٹ پیشنٹ میں او پی ڈی میں دیکھ کے آیا ہوں، میں اس کی مثال دینا چاہوں گا کہ اویئرنیس ہونا کہ یہ ایک بیماری ہے، اور یہ صرف بات چیت سے، سمجھانے سے، ڈانٹنے سے، مارنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. ایک بچی ینگ آئی اور اس کو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی کل جو ہے نا یہ گھر سے چلی گئی تھی اور پتہ نہیں کیسے پتہ چلا، اور ہم اڈے سے اس کو پکڑ کے لائے، وہاں سے جا رہی تھی. جیسے میڈم نے کہا کہ جی ان کو یہ لگا کہ یہ کوئی بہک گئی ہے، اس کی کوئی دوستی ہو گئی ہے، جو کہ ایکچولی ہوئی بھی تھی، لیکن ان کو لگا کہ بس اس وجہ سے ہے، اور انہوں نے اپنا اس کو ڈانٹنے کی کوشش کی، مارنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہوا. جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کے اندر جو ہے ٹاکٹیونیس تھی، وہ گرینڈیوز تھی، وہ ماں باپ سے بھی اپنے آپ کو بڑے اماں ابا کی طرح سمجھ لی. سارے سمٹمز تھے جس کو ہم مینیا کہتے ہیں. بائی پولر ڈس آرڈر کی ایک بیماری ہے جس کو مینیا کہتے ہیں.
تو وہ اس طرف ان کا دھیان نہیں جا رہا تھا, جبکہ اس کو میڈیسنز کی سر ضرورت ہے. اسی وجہ سے ہم یہ پروگرام کریں تاکہ اویئرنیس کریٹ کی جا سکے اور لوگوں کو پتہ ہو کہ ذہنی صحت کس قدر امپورٹنٹ ہے. اچھا میم, جس طرح کہ ہم نے باہر ملکوں کی بات کی کہ وہاں پر سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اسکول میں, تو اس طرح وہاں پر ہیلپ لائنز بھی ہوتی ہیں, آئی نو دیٹ, کہ جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ فون پر مشورہ حاصل کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو کیا پاکستان میں بھی ہمارے پاس کوئی ایسی ہیلپ لائن ہے؟ ماشاءاللہ حکومت نے کافی کام کیا ہے, صحت کارڈ دیا ہے, تو کیا اس طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے؟ ہیلپ لائن بھی ہوگی, لیکن زیادہ تر لوگ بہت آن لائن کام کر رہے ہیں. ٹھیک, فیس ٹو فیس کچھ لوگ نہیں آنا چاہتے. ہم خود, ہمارا ادارہ جو ہے, ہم نے جب یہ کرونا ٹائم تھا اور لوگ آپس میں فیس ٹو فیس نہیں مل پا رہے تھے, فزیکلی نہیں آ رہے تھے, تو ہم نے ایک فیس بک پیج بنایا ہوا تھا اور میں اس کی ایڈمن تھی, اور ہم نے اس کو آن لائن اپنے جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہم انوائٹ کرتے تھے, اس پیج کو ہم پروموٹ کر رہے تھے کہ کسی کی کوئی پرابلم ہے تو آئیں. تو اس طرح کچھ لوگ دیر سرٹن پیپل جو شائع ہوتے ہیں, جو سامنے آ کے اپنی پرابلم کا اظہار نہیں کرنا چاہتے, کچھ لوگ اپنا نام بھی بتانا نہیں چاہتے, تو دے کین کم آن لائن آ سکتے ہیں اور اپنی پرابلمس وہاں شیئر کر سکتے ہیں. کچھ لوگ آن لائن وہ بھی آڈیو پہ بھی رہ کے آپ اپنی پرابلم کا اظہار کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ٹھیک, اس میں میم کی اس بات کو میں تھوڑی سی آڈینس کے لیے یہ کہوں گا Elaborate کر دیں گے. اس میں ایک بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ آن لائن کا ویسے بھی ہمارے ہاں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہیں. آن لائن میں تو جو آدمی آن لائن کوئی کنسلٹیشن کر رہا ہوتا ہے کسی سے, اس کو اس بات کی آگہی نہیں ہوتی کہ یہ بندہ جو ہے اس کی کمپیٹنس کیا ہے, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے, اس کا مشورہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا درست. اس لیے جب بھی آپ آن لائن لیں کسی سے کنسلٹیشن تو یہ ضرور چیک کریں کہ جی اس کی کوالٹی کیا ہے, اس کے پاس یہ آتھرائزیشن ہے کہ وہ مشورہ اس طرح کا دے سکے یا نہیں دے سکے. اچھا سر, سائیکائٹرک میڈیکیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یوزلی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے دوائیاں شروع کر دی ہیں تو آپ ساری عمر ان دوائیوں پہ لگے رہیں گے. ایون میں نے ڈاکٹرز کو بھی دیکھا ہے سر, چراغ تلے اندھیرا, کہ وہ بھی ایون یہ دوائیاں استعمال کرنے سے گھبراتے ہیں. تو آپ کس طرح سے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ دوائیاں آپ لوگ تبھی دیتے ہیں جبکہ ضرورت ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی ایک مت پائی جاتی ہے کہ ہمیں بس سلانے کے لیے یہ دوائیاں دے دی جاتی ہیں اور یہ نیند آور جو ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہم سارا وقت ہوتے رہتے ہیں. تو آپ اس کو الیبوریٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ کیوں یہ دوائیاں دی جاتی ہیں اور کب دی جاتی ہیں. آپ نے جس طرح کہ کہا کہ کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں جن کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل, کیمیکل امبیلنس جب ہوگا تو جب تک اس امبیلنس کو آپ ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک وہ بیماری کے ٹھیک ہونے کا امکان بہت دور ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس ساری عمر دوائیاں کھانے کا جو خوف ہے, آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب ڈائبٹیز کسی کی ہو تو کیا وہ ساری عمر نہیں کھاتا؟ بالکل. جب کو ہائپر ٹینشن ہو تو کیا وہ ساری عمر نہیں کھاتا؟ بالکل. لیکن اس بیماری میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تھوڑا لمبے عرصے کا علاج ضرور ہوتا ہے, لیکن زیادہ تر وہ ساری عمر نہیں کھائی جاتی. زیادہ تر ہم 6 سے 8 مہینے کے بعد ہم اس کو, اگر وہ مریض ٹھیک ہو جائے اس سے, تو پھر ہم ٹیپر آف کرنے کا. اچھا سر, یہ بھی بتائیے گا, بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ خود ہی کہتے ہیں میں ٹھیک فیل کر رہا ہوں. میں نے خود ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں کہ 2 ہفتے کے بعد وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں میم میں تو بالکل ٹھیک تھی تو میں نے دوائی کھانا بند کر دی. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایسی دوائیاں لے رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ان کو لینا بند نہیں کرنا. یہ بھی پلیز بتائیے گا, اور اس کی امپورٹنس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بات کریں. یہ بہت امپورٹنٹ سوال اس طرح سے ہے کہ جب بھی یہ دوائی, فار ایگزامپل ہم ڈپریشن کی دوائی دیتے ہیں تو اس میں یہ ضروری ہے کہ جب آپ کے سارے سمٹمز ٹھیک ہو جائیں, اس ٹھیک ہونے کے بعد بھی کم از کم 6 ماہ تک ہم کہتے ہیں کہ آپ نے دوائی کو بند نہیں کرنا. تو مریض تو فرض کریں مہینے بعد ٹھیک ہو گیا, وہ کہے گا اب تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اب میں کیوں دوائیاں کھاؤں. لیکن اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ اگر آپ جلدی بند کریں گے تو ریلیپس کے چانسز زیادہ ہیں, اور دوسرا پھر جب ریلیپس ہوتے ہیں تو وہ زیادہ سیویئر ہوتے ہیں اور زیادہ ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کو بتائے بغیر اس کو اپنی مرضی سے بند نہیں کرنا چاہیے. میم ایک یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے آج کل کہ ہم لوگ بیڈ پہ جاتے ہیں اور ہم لوگ اپنے فونز کھول لیتے ہیں اور اسکرین ٹائم بھی ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. اور بچوں کی کیا بات کریں, ہم بڑے بھی یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت وی آر چیکنگ آور ای میلز اینڈ ایوری تھنگ آن دا سوشل میڈیا. تو سلیپ ہائیجین کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے فار یور مینٹل ہیلتھ؟ یہ تو ریسرچ بھی کہتی ہے کہ سلیپ کا جو آپ کا ٹائم ہے اس میں ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے آپ کا نائٹ ٹائم پہ. اور اگر آپ وہ سلیپ ٹائم اپنا چھوڑ دیں گے اور دیر سے سوئیں گے تو شاید وہ والی امپورٹنٹ جو بھی کیمیکل ہے وہ آپ کی باڈی کو شاید نہیں ملے گا.
تو سلیپ ہائیجین تو ضروری ہے, اور ہمارے ہاں تو وہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز بالکل ہی وہ تو بالکل ریورس ختم ہو ہو چکا گیا. ہے. ایون اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ رات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دن کو سو رہے اور ہوتے وہ ہیں. کہتے ہیں کہ جی ہم رات کے وقت ہمارا جو ہے ہمیں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے, بٹ اسٹل دے شوڈ لرن. اور یہ چیزیں جو ہیں پیرنٹس جب خود نہیں سو رہے تو وہ بچوں کو کیسے کہیں گے, اور یہ سب چیزیں ہمیں اسکولس میں بچوں کو بتانی چاہیے. بالکل اسکولز میں بتانا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر میں نے بھی ساری رات پڑھا ہے, اور دن کو پھر آپ اسکول میں یا کالج میں آپ سلیپی فیل کرتے ہیں, جو کہ آپ کی پرفارمنس کو ڈیفینیٹلی امپیکٹ کرتا ہے. سر, حاملہ خواتین کی مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے نیکسٹ جنریشن کو جنم دینا ہے. تو بہت ساری حاملہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ تشدد کا شکار بھی ہوتی ہیں, اور ان کو بہت سارے معاشی مسائل بھی ہوتے ہیں. اب وہ بیچاری سمجھتی ہیں کہ شاید یہ حمل کا جو ہے وہ حصہ ہے, اور وہ اس کے متعلق بات نہیں کر سکتی. تو یہ جو حمل کے دوران ماں کی صحت, ذہنی صحت کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ اس طرح سے ہے کہ وہ اگر صحت مند ہوگی تو بچہ اندر جو ہے نا باڈی کے وہ ریلیکس ہوگا, اور بہت سارے ایسے ہارمونل چینجز آتے ہیں جو ہماری فیملیز اس کو نہیں پک کر رہی ہوتی ہیں, اور ان کے اندر ڈپریشن بھی کئی دفعہ پریگننسی ریلیٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے, کوئی آسان نہیں ہے. پریگننسی جو ہے وہ ایک بہت برڈن ہے. ہمارے کلچر میں ان کو وہ ہسبینڈ بھی وہی ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے, فیملی والے بھی وہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں, اور جابس میں جہاں پر اگر وہ جاب کر رہی ہیں وہاں بھی ان کو کوئی خاص اس طرح کی رعایتیں ہمارے ہاں نہیں دیتی. تو اس کا برڈن اس کے اوپر ایڈڈ ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ برڈن ہوگا وہ جو ہے نا جو ان بورن وہ جو بیبی ہے اس کو امپیکٹ کرے گا. میم, آخری کویشچن آپ سے کہ اسٹریس کوپنگ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی, کس طرح سے ہم اسٹریس کو کوپ کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنی اسٹریسفل لائف ہے. آئی وانٹ ٹو نو کہ وہ کیا طریقہ کار ہے جس کو اختیار کر کے ہم اپنے اسٹریس لیول کو کم کر سکتے ہیں؟ لیکن دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ایک اسٹریس ایسا ہے جو کہ کنٹرولیبل ہے, ایک اسٹریس ایسا ہے جو انکنٹرولیبل ہے. جو کنٹرولیبل اسٹریس ہے اس کے لیے آپ اس کو اس کی پلاننگ کریں گے, اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کے لیے یو ہیو ٹو ورک فار اٹ. اور جو انکنٹرولیبل ہے اس کے لیے اپنے ایموشنس کو آلٹر کریں گے. ٹھیک, یہی ایک بہتر طریقہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, آپ ڈپریسڈ ہیں, تو کچھ ہیں, تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک گریف کا پیریڈ ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے ایموشنس کو ہی آلٹر کرنا ہے, بندے کو واپس نہیں لا سکتے. اسی طریقے سے آپ ہیلدی کوپنگ یہی ہے کہ آپ اس کو چیزوں کو ایڈریس کریں, ان کو پس سے پش نہ ڈال دیں, اور ان کے ساتھ جو آپ کا سر مسئلہ. آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی, آپ کیا ٹپس دینا چاہیں گے کس طرح سے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں؟ وہ کیا طریقہ کار ہے جن کو اختیار کر کے ہم ذہنی مسائل کو روک سکتے ہیں؟ آپ کیا کہیں گے, فیملی ٹائم زیادہ ہو جانا چاہیے یا ہمارا اسکرین ٹائم کم ہو جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے سر؟ تھوڑی سی میں اسٹریس کوپنگ کا میں بتا دوں. عام طور پہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا, ہم جو ہے وہ انکانشیس لیول پہ اپنے ایموشنز کو ہی ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو حل کر رہے ہیں, جبکہ پرابلم وہیں کی وہیں رہتی ہے. کبوتر کی آنکھ بند کر لینے سے بلی غائب نہیں ہوگی. وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا زیادہ اپنے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پرابلم فوکسڈ کوپنگ کے اوپر اگر کیونکہ ایک ٹاپک ایسا ہے اس کو بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے. آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں, آپ نے کہا ریپیٹ کر دیں گے کیا؟ جی سر, ٹپس دے دیجئے کہ کس طرح سے ہم ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. جو باتیں آپ نے کہیں اور میڈم نے کہیں, میرا خیال ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں نا وہ قناعت ہے, وہ ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس, ہے نا سر, اور کنیکٹڈنس ہے. کنیکٹڈنس. تھینک یو سو مچ. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کتنے پروڈکٹیو ہیں لائف. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو بزی رکھیں, پروڈکٹیو رکھیں, اور پازیٹیو تھنکنگ از اے مسٹ. تھینک یو سو مچ. جی جی, اگر ٹائم ہو تو ایک ریسرچ ایک ہوئی تھی جو کہ لانگیٹیوڈنل ریسرچ ہے, کوئی مور دین 90 ایئرس سے ابھی تک چل رہی ہے, اور ابھی بھی چل رہی ہے. ہارورڈ یونیورسٹی اور WHO نے مل کے کی تھی, اور ابھی بھی چل رہی ہے. اس میں انہوں نے مختلف چیزیں دیکھیں, اور دو گروپس میں لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا. ایک ہارورڈ اسکول کے بچے, اور وہ جو اتنے زیادہ فارچونیٹ نہیں تھے, وہ سبربس میں تھے. I remember reading this. صحیح. ہاں, تو اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کیا چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جن کی ریلیشن شپس اچھی ہیں وہ دے آر دا ہیپیسٹ پیپل اینڈ دا موسٹ سیٹسفائڈ پیپل. لیکن جن کی ریلیشن شپس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے تو وہاں پہ پرابلم ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کا.
جی ناظرین، آج میں ہم نے ذہنی صحت کے حوالے سے گفتگو کی، اور جس طرح کہ آپ نے دیکھا، ہم نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ذہنی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو نہ صرف آپ کی اپنی زندگی بلکہ آپ کے لوڈ ون کی زندگی بھی اسے امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے، لیکن ہم اسے اپنے ذہن کا حصہ نہیں بناتے، اور جب ہم اس دنیا کو امتحان کی بجائے نتیجے کی جگہ اور جدوجہد کے بجائے جزا کا مقام سمجھنے لگتے ہیں تو پھر پرابلمز جنم لیتے ہیں، اور یہ پرابلمز بڑھ کر بیماریاں بن جاتی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے ڈو ناٹ کمپیئر یور سیلف ٹو اینی ادر پرسن۔ آپ ایک انڈیویجول ہیں، آپ کی اپنی لائف ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ترقی جس کے لیے کئی سالوں کی محنت ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ چند دنوں میں اچیو نہیں کی جا سکتی، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی سچے دل سے کی گئی محنت کو رائیگان نہیں کرتا۔ سو always try to give your best and leave the rest to Allah. Thank you so much for being with us. Take care. Allah Hafiz.